नाज़रीन करام, एक दफ़ा फिर रमज़ान अपील 2021 एहसास टेलीथॉन और ARY पर USA में ज़ौक़ पर USA में हमारे नाज़रीन और दुनिया भर में हमें देख रहे थे। अब हम खुशामदीद कहते हैं ARY QTV के नाज़रीन को। मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर एक दफ़ा फिर आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। और मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं, जो आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे से मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे तक इस ट्रांसमिशन में आपके साथ मौजूद होंगे। और जो मकसद है जिसके तहत हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो गुजारिशात आपकी खिदमत पेश करेंगे। लेकिन मैं हमारे जो मेहमान हमारे साथ आज इस प्रोग्राम की इब्तिदा से तशरीफ़ फरमाए, उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँ कि हमारे साथ एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत, उस्ताद मोहतरम हैं। उसके साथ साथ आप तबीब भी हैं, आप मुफ्ती भी हैं, दीन की तालीमात भी देते हैं। और हम ख़ास कर टेलीथॉन में, एहसास की टेलीथॉन में इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मुफ्ती नवाब नफ़ीस कुद्दूसी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ एक बड़े तालीमी इदारे के प्रिंसिपल हैं, उर्दू अदब इनका मज़मून है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं, मोहतरम प्रोफेसर उज़ैर अहमद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। माशाअल्लाह। और एक बहुत खूबसूरत सना खान, नौजवान सना खान हमारे साथ मौजूद हैं। हम तो इनसे गुज़श्ता 2 घंटे में भी कई खूबसूरत कलाम सुन चुके हैं और बहुत मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ पढ़ते हैं। और ख़ासकर असातिज़ा इकराम के कलाम इन्होंने याद किए हुए हैं। हमारे साथ जिब्रान रहमानी तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, कैसे हैं आप? ठीक है, माशाल्लाह। और नाज़रीन करम, मैं जो है वो इस ट्रांसमिशन में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मेरे मेहमान भी हैं। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि हम किस मकसद के तहत हाजिर हुए हैं। ये पर्चा मेरे पास मौजूद है, ये गुजारिशात मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और अपने मेहमानों को चाय भी सर्व करा देते हैं हम इतनी देर में, ज़रा चाय भी मेहमान तक पहुँचाइएगा। और सर जी, हम आपकी खिदमत में जो हाजिर हुए वो इसलिए हाजिर हुए हैं कि दुनिया में इस कोविड-19 की वजह से बहुत अच्छे लोग जो मुआशी तौर पे बहुत मुस्तहकम थे, उन्हें आज ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं हो रही हैं। वो लोग जो वो कहते हैं ना, दिहाड़ीदार थे या कम तनख्वाह के मुलाजिम थे या किसी भी ऐसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे, किसी शख्स के पास मुलाजिम थे कि जिसका अपना कारोबार मुतासिर हुआ है और वो बेरोज़गार हो गए हैं। ऐसे लोग जिनके पास अभी जब तक कि ये हालात चल रहे हैं उनके पास रास्ता कोई नहीं। ये वो लोग नहीं हैं कि जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। ये सफ़ेद पोश लोग हैं और ये सफ़ेद पोश लोग दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। हम पाकिस्तान में ऐसे सफ़ेद पोश लोगों के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उनकी मदद करने के लिए, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, क्योंकि हम तो बड़े हो जाते हैं, हम तो मामलात को, हालात को समझकर समझौता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन मामलात को, इन बातों को नहीं समझ रहे होते हैं। उनको अगर हम आज उनकी बुनियादी ज़रूरतें नहीं बहाम पहुँचाएंगे तो कल को हम उनसे इस कौम और इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं रख सकते। आज हम उन्हें ये सहारा दें, ये यकीन दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, तो कल वो हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो नाज़रीन कराम, अपनी नस्लों की बेहतरीन आबियारी के लिए हमें हर तबके पर मुआशरे की नज़र रखना पड़ती है। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर हमारी इस्तिताअत है तो हमें आगे बढ़ना होता है। ऐसी फैमिलीज़ के लिए आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप 1 महीने के राशन का एहतमाम अपने तौर पे कीजिए। 85 पाउंड्स या 95 US डॉलर्स, ये आप हमें डोनेट कीजिए। हम ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ की किफ़ालत कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी कुछ फैमिलीज़ की किफ़ालत करेंगे ताकि वो लोग जो आज इन हालात की वजह से, वो सफ़ेद पोश लोग जो इन हालात की वजह से मुतासिर हैं, वो इस काबिल हो सकें कि कम से कम उनके घर की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो सकें। और फिर ऐसे भी लोग हैं कि जो रोज़े तो रखते हैं लेकिन अल्लाह तवक्कुल पर, उनके ये नहीं मालूम होता है कि
افطار کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے، ایسے لوگ موجود ہیں۔ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، بعض اوقات بڑا دل جو ہے وہ کٹتا ہے کہ دو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پلیٹ میں ایک پکوڑا پڑا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ دعا مانگ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہے نا، ایسے لوگ ہیں نا کہ جو سحری بھی پوری غذا سے نہیں کرتے ہیں، افطار بھی پوری غذا سے نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لاکھوں لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے افطار کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ افطار کا اہتمام جو ہے وہ آپ کی طرف سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ جن لاکھوں لوگوں کے لیے دسترخوان دراز کیے گئے ہیں، آپ ان میں سے کچھ لوگوں کے لیے اپنے طور پہ اہتمام کیجئے۔ 100 افراد کو ایک دن کی افطاری کروائیے، اور 100 افراد کو ایک دن کی افطاری کرانے کے لیے آپ کو جو ڈونیشن دینا ہوتا ہے وہ ہے 150 پاؤنڈ یا $210۔ اس چھوٹی سی رقم میں آپ 100 لوگوں کا روزہ کھلوا دیتے ہیں، ایک دن کے لیے، ایک سے زائد دنوں کے لیے۔ آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے آپ آگے بڑھیے اور یہ کام کیجئے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ سادات جن کی مدد زکوٰۃ یا صدقات کے پیسے سے نہیں کرتے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ سادات کے لیے آپ سادات پروجیکٹ میں ڈونیشن دیں تو آپ 75 پاؤنڈ یا $121 ڈونیٹ کیجئے۔ ایک شخص کا کم سے کم جو وہ بنتا ہے فطرہ وہ ہے 5 پاؤنڈز یا $8۔ اب فیملی میں 6 افراد ہیں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ سب کا، میں مثال دے رہا ہوں، سب کا جو ہے وہ فطرہ جمع کیجئے، اس کو ڈونیٹ کر دیجئے تاکہ کسی نیکی کے کام میں وہ پیسہ لگ جائے۔ بے شمار پروجیکٹس ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے۔ 2005 سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ احساس کے پلیٹ فارم سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو فوٹیجز کی شکل میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ کہاں کہاں کس طرح سے خدمت کے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی، ینگون میں، بیروت میں اور دنیا میں مختلف جگہوں، سری لنکا میں، نہ جانے کہاں کہاں جہاں انسانی سانحات رونما ہوئے، وہاں احساس نے جا کر اپنا کردار ادا کیا، لوگوں کی مدد کی۔ یہاں انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کرنے کا مقصد کار فرما ہے اور پیش نظر ہے۔ یہاں پر ہمیں سیاسی اور دیگر معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے، سرحدیں ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، مقصد صرف انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، عمارتیں کولیپس کر جاتی ہیں، ڈیبریز میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو موبائل ہاسپٹلز کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی میڈیکل فیسلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تباہ حال علاقوں میں جا کر احساس آپ کے تعاون سے کام کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو موسموں کی شدتوں سے پریشان ہوتے ہیں، جو سڑکوں پر بچے ہوں بڑے ہوں، سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر اخبار اوڑھ کر سخت ٹھٹرتی ہوئی سردی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر آپ کی مدد سے کمبل ڈالے جاتے ہیں، ان کو نرم بستر فراہم کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ڈراؤٹ کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے اپنے علاقوں میں بے روزگار ہو جاتے ہیں، فصلیں نہیں ہوتی، ایسے لوگوں تک اناج پہنچایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سیلاب میں گرے ہوئے لوگوں کو لاکھوں لوگوں کے لیے کس طرح کھانا تیار کر کے اور ٹرکوں میں بھر کے ان تک پہنچایا جاتا ہے، ان کے گھروں میں اناج پہنچایا جاتا ہے، ان کو اگر ان کے گھر بہ گئے تو گھر بنا کے دیے جاتے ہیں۔ احساس لوگوں کا احساس کر کے اور آپ کی محبتیں حاصل کر کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک مسجد کی تعمیر میں آپ اپنا ایک بڑا حصہ ڈالیں تو آپ 7,500 پاؤنڈز یا $9,500 ڈونیٹ کیجیے تاکہ ایک مسجد کی تعمیر میں آپ کی طرف سے بڑا حصہ بنے۔ یہ سارے نیکی کے مواقع ہیں، یہ وہ راستے ہیں کہ جو آپ کو ہموار کر کے آپ کے سامنے ایک شیڈول رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے اور احساس نے آپ کو نیکی کا راستہ دکھایا ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو بلا جھجک بلا تردد آپ آگے بڑھیے اور نیکی کے کام میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف کر دیجیے۔ تعارف میں نے اپنے مہمانوں کا آپ سے کروا دیا، مقصد آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ٹیلی فون نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ آپ جس وقت چاہیں، آپ یا آپ کے احباب، آپ جس وقت چاہیں آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کر لیجیے۔ آپ اگر پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام میں کال کیجیے، وہ نمبرز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں اور لوکل نمبرز بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ہمارے نمائندوں سے
کال کر کے رابطہ کیجیے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بہترین اور آسان ترین سہل طریقے سے آپ یہ ٹرانزیکشن کیسے کر سکتے ہیں۔ میں محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب آپ سے کچھ باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ ایک سب سے عام پہلو یہ ہے کہ ہم نے ابھی گفتگو میں بہت سارے معاشرتی اور سماجی حوالوں سے موضوعات ڈسکس کیے۔ ایک شخص جو کہ اپنی فیملی کی کفالت بہترین طریقے سے کرتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، وسائل ڈھونڈ کر لے کر آتا ہے، پیدا کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ڈھونڈ کر لے کر آتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ اس کی یہ کفالت ہے تو اس کا فرض، لیکن اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے بہترین کفالت کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو، ایک فیملی ممبر کو، اس کی عظمت ایسے جانے ہیں بہت آسان طریقے سے۔ ارشاد۔ کسی شخص نے دعویٰ کیا، حضرت بایزید بستانی، جی، کہ میں تم سے زیادہ افضل ہوں۔ اچھا، اب بایزید بستانی 10 بڑے اکابر امام اولیاء اللہ کے امام، ان میں سے ان کا شمار ہے۔ بایزید بستانی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اب کر تو گیا ہوں، کرنے کے بعد وہ بے چین ہوا، جا کر کہنے لگا بھائی دلائل کل دیں گے، آپ اپنے آدمی لے آؤ، ہم اپنے آدمی لے آؤ۔ اب وہ بیچارہ بے چین کر تو گیا کہ یار میں نے یہ کیا کہہ دیا، دعویٰ کیا کر کے آیا؟ دعویٰ کیا کر دیا، اس کو کیسے ہوگا، اس کا جواب کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں بن پڑ رہا۔ تو ایسے اس صدمے کے اندر یا اس پریشانی کے اندر اس کی آنکھ لگ گئی، تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، جی ہاں۔ اس نے تو دہائی تہائی مچا دی، میں لٹ گیا، میں برباد، میں توبہ، میں برباد۔ میں نے تو بھائی عزیز سے یہ کہا، رسول اللہ نے فرمایا ہاں بتا دینا، تم سب سے پہلے یہ بتا دینا کہ میں شادی شدہ ہوں، آپ شادی شدہ نہیں۔ اچھا، میں جو کچھ کما کے لاتا ہوں وہ اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے لے کر آتا ہوں، تو میں آپ سے افضل ہوں اس معاملے میں۔ کیا بات ہے، شادی نکاح بھی مسنون جی، اور کفالت جو ہے وہ بھی مسنون ہی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ماشاء اللہ، یعنی نکاح میری سنت ہے، طریقہ ہے، اس سے رغبت اختیار کرو، یعنی یہ کرو، فلیس منی، جس نے نہیں کیا میرا امتی نہیں۔ اچھا، یہ فلیس پہلو بڑا عام ہے، منی، تکمیل ایمان، وہ میرا جی، امتی نہیں ہے، تکمیل ایمان ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، یعنی نصف ایمان ہے، النکاح نصف الایمان۔ جی جی تو جو بھی شخص اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے کمانے، سمجھ لو جہاد پہ جا رہا ہے وہ، جہاد، اور اس کے بعد کسب کر کے لے کر آتا ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو تمام کو کھلا رہا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ اس نے اسی کو فرض کیا ہے۔ یہ پوری دنیا جو ہے ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک سائیکل میں چل رہی ہے، جہاں سے ذرہ برابر بھی ڈسکنیکٹ ہوگا پوری عمارت گر جائے گی۔ صحیح۔ تو یہ عظمت ہے، برتری ہے اس بات کی کہ وہ اس کے ثواب کا کیا حال ہوگا کہ لا کے کھلا رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اگر ماں باپ ہیں اور اس قابل ہیں کہ وہ اس پر کہہ لیجیے ریلائی کرتے ہیں، یعنی اسی کی ذمہ داری میں آ رہے ہیں اس کے اوپر، تو یہ تمام چیزوں کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تو سوائے اس کی جنت کی اور کچھ بھی۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، ہم نے گزشتہ جو سیگمنٹس تھے ان میں بڑی بات کی اسٹوڈنٹس کی، اساتذہ کی، یعنی طالب علم اور استاد کے ریلیشن کی بات ہوئی۔ آپ ایک بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں، الحمدللہ۔ آپ کی نظریں ایسے طالب علموں کو تلاش کرتی ہوں گی جن میں صلاحیتیں ہیں بے شک، اور جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، بے شک، اور ایسے طالب علم آپ کے سامنے بھی آتے ہوں گے، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا جذبہ ہوتا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ شاہد صاحب، جب میں نے کالج میں چارج لیا تو پہلی بات تو یہ کہ میں بڑا ایک ضلع وطن حکومت کی طرح کا معاملہ تھا کہ میں پرنسپل تو بن گیا تھا لیکن کالجز بند تھے۔ اچھا، تو میں دور بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی ضلع وطن حکومت چل رہی ہو، لیکن جب یہ کالج الحمدللہ جب کووڈ کی وجہ سے بند، کووڈ کے سبب، لیکن جب کالجز کھلے اور یہ ہمارے میرے تعلیمی ادارے میں الحمدللہ میں اس پہ مجھے بہت اطمینان ہے، مطمئن ہوں میں کہ جب کالجز ہمارے کھلے اور اس کے بعد جب
ہمارے فرسٹ ایئر کے ایڈمیشن کمپلیٹ ہوئے تو اس میں اورینٹیشن ہوتی ہے، سر اچھی طرح جانتے ہیں، جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک طریقے سے تعارفی کلاس جیسے کہتے ہیں، تو اورینٹیشن کے لیے میں نے اپنے جو اساتذہ تھے میں نے ان سے کہا کہ جی اس مرتبہ ہم اورینٹیشن ایسی کریں گے کہ جو طلبہ ہیں وہ بھی ان کے والدین بھی اور اساتذہ بھی یاد رکھیں. تو ہم نے بڑے پیمانے پہ اورینٹیشن کا اہتمام کیا. ایک رات پہلے یہ تمام چیزیں ہم نے جو ہے اپنے اساتذہ کے ساتھ، اور اس اورینٹیشن میں الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں بچے شریک ہوئے، ان کے والدین شریک ہوئے کہ ہمارے پاس ہمارا ہال بھر گیا تھا، گنجائش نہیں تھی، باہر تک لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور والدین اس پر بہت خوش تھے اور وہ آئے تھے. چونکہ وہ خود انہوں نے تمام چیزیں دیکھی تو اس کا پھر ایک نتیجہ یہ آیا کہ وہ کالج کہ جہاں پر بمشکل 2 کلاسز میں بچے آتے تھے، وہاں یہ صورتحال ہوئی، جی وہاں یہ صورتحال ہوئی شاہد صاحب کہ میرے پاس پڑھانے والے کم پڑ گئے اور میرے پاس جو کلاسوں میں اتنے بچے آ گئے، حالانکہ ہم نے آدھے بلائے تھے گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق. اس قدر بڑی تعداد میں بچے آ گئے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی اتنی بڑی تعداد میں. تو دیکھیے اگر if there is a will there is a way. میں آپ نے ہٹ کر کیا دیکھیے ہم نے یہ کیا کہ اس سے پہلے اورینٹیشن کا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں. یعنی ہم یہ سمجھ لیتے تھے کہ جی کہ ایسا ہی ہوگا، کچھ نہیں ہو سکتا. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر واقعی کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کی ول ہے تو پھر بہت کچھ ہوتا ہے. وہی بچے الحمدللہ کہ ان بچوں نے پرفارم کیا. میں نے کھڑے ہو کے اورینٹیشن میں کہا کہ بیٹا آپ کا گریڈ جو بھی آیا ہے، اگر آپ اس سے 1 گریڈ اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے کالج آپ کو جو ہے آپ کو جو شیلڈ بھی دے گا، آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دے گا، یہ تمام چیزیں. اور پھر وہیں ہم نے اپنے جو زائد نصابی سرگرمیوں اور جو غیر نصابی سرگرمیوں کے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی بلایا، ان سے بچوں کی بات کرائی. الحمدللہ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ہم نے میراتھن میں ہم نے شروع کی 5 میں سے 3 ہم نے جو ہے وہ جیت لیں، یعنی آل سندھ ہوئی تھی. اس کے بعد آل سندھ جو کھیلوں کے مقابلے ہوئے تھے اس میں بچے جو ہے وہ آئے اور ماشاءاللہ ہم نے آل سندھ جو ہے وہ مقابلہ بھی جیت لیا، ایتھلیٹ کا بھی جیت لیا. وہ بچے جو آتے اور اس کے بعد ضائع ہو جاتے نا، ان بچوں کو ہم نے رابطے میں رکھا، ان بچوں کو بلایا، ان سے بات کی. جب ان بچوں کو بلایا، ان سے بات کی تو آپ یقین کیجئے اگر آپ کوشش کرتے ہیں جیسے آپ کے احساس سے کوشش ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا اگر 2 جملے اور مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ شاعر رومان اختر شیرانی کی نظم ہے اور دیس سے آنے والے بتا. اس دیس سے آنے والے بتا میں ایک شخص کے جذبات دکھائے گئے ہیں کہ جو اپنے دیس سے دور ہے اور وہاں اس ملک میں جہاں وہ رہائش پذیر ہے، وہاں اس کے اپنے ملک کا کوئی ایک شخص آ جاتا ہے، وہ اس سے تڑپ کے سوال کرتا ہے کہ جی کہ میرے جن سے میں ملتا تھا وہ کیسے ہیں، میری گلیاں کیسی ہیں، کہ اب بھی وہاں چاند نکلتا ہے. تو جو لوگ دور ہوتے ہیں ان کے دل میں بڑی محبت ہوتی ہے. تو میں انہی لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اس محبت کو ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ARY نے طریقہ شروع کیا ہے، جس طریقے سے مدد کر رہے ہیں، تو آپ جنہیں یاد کرتے ہیں نا بڑی محبت سے، آپ کو گلیاں یاد آتی ہیں، آپ کو چاند یاد آتے ہیں، چاند چہرے بھی یاد آتے ہوں گے یقیناً. تو ان سب کی محبت، اپنی مٹی کا قرض ادا کرنے اور اپنے لوگوں کی محبتوں کا قرض ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے بیٹھ کے ان کے لیے یہاں کرتے ہیں بہت کیجیے. وہاں سے بھی کرتے ہیں لوگ اور یہاں سے بھی کرتے ہیں. حیرت انگیز آپ کو بات یہ بتائیں کہ ابھی 2-3 دن پہلے ہم ARY USA پہ جا رہے تھے. پاکستان میں ہماری نشریات نہیں تھیں تو پاکستان میں لوگ نیٹ پر دیکھتے ہیں. ہمارے ایک بھائی نے نیٹ پر پروگرام دیکھا اور 50,000 روپے کا ڈونیشن دیا. میں بار بار ان سے پوچھتا رہا کہ آپ یہ بتائیں آپ ہمیں پاکستان میں دیکھ کہاں رہے ہیں؟ تو پتہ چلو نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں لوگ جو ہیں وہ نیٹ پر دیکھ کر بھی ڈونیشن کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں محترم مفتی صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں کہ والدین اور اولاد یہ تو سب سے عام ترین رشتہ ہے. دین نے باپ کا کردار، باپ کا مقام، ماں کا مقام یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے ہمارے سامنے. ہمارے معاشرے میں اور مغرب میں کچھ پہلے تفریق تھی، اب وہ فرق ختم ہو گیا. اولڈ ہاؤسز پہلے ہمارے یہاں نہیں ہوا کرتے تھے، اب ہمارے یہاں اولڈ ہاؤسز کھل گئے. یہ ایک الگ میٹر ہے. آپ سے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ والدین جب اپنی اولاد کی پرورش کر لیتے ہیں، اپنا وہ جو ایک ٹینیور ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ٹینیور اگر وہ جاب کرتے ہیں تو 60 ایئرس کے ہوئے تو وہ ریٹائرڈ ہو گئے، اب ان کی پینشن آ رہی ہوتی ہے، یا اگر وہ سرکاری ملازمت میں نہیں ہیں تو بوڑھے ہو گئے.
کیا کرنا چاہیے اولاد کو ان کے لیے؟ دین کیا بتاتا ہے؟ یہ بات بار بار ہمارے سامنے دہرائی جاتی ہے، ہم اس پلیٹ فارم پر بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر والدین شریعت مطہرہ میں بچے کی کفالت میں ہیں تو بچے پر لازم ہے کہ وہ ان کی کفالت کرے گا، اور اس سے بڑا اجر اور ثواب کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا مقام ماں باپ کا ہے۔ کسی نے پوچھا میں کیا کروں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، تو فرمایا سرکار دو عالم نے کہ ماں کی خدمت۔ پھر فرمایا، اس نے پوچھا پھر اور کس کی؟ کا ماں کی خدمت، پھر ماں، پھر کون؟ باپ۔ تو اب جب یہاں اتنی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وبالوالدین احسانا، اس کا احسان۔ اچھا اگر وہ والدین کے پاس کفالت کے لیے تھوڑا بہت پیسہ بھی ہے، وہ ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے تو بڑا اجر پائے گا۔ اس کو احسان کے طور پہ کرنا چاہیے، کیونکہ آج جو میں جس طرح بالغ ہو کر کما رہا ہوں، یہ صرف یہ اسی باپ اور اسی ماں کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے جو میں اس قابل ہوں۔ بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کو نافرمان نہیں ہونا، کیونکہ نافرمان اولاد کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جگہ ہی نہیں۔ صحیح۔ شریعت مطہرہ میں جو شخص نے اپنے باپ کی باقاعدہ دل دکھایا، وہ در در کی بھیک مانگتا ہے اور اس کو بھیک بھی نہیں ملتی ہے، یہ یاد رکھو، اس کا اتنا برا حشر ہوتا ہے۔ ماں اور باپ وہ بڑے درجے کے حامل ہیں، اس کو ہر حالت کے اندر کرنا ہے، اور احسان سمجھتے ہوئے کر لے۔ چاہے باپ کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ اس کو پینشن مل رہی، جیسے بقول آپ نے فرمایا کہ اس کو مل رہی ہے، کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اس کے اندر کر رہا ہے ماں اور باپ کا احسان سمجھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہال فرما دیتا ہے۔ وہ یاد رکھیے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، جو ماں باپ سے کو راضی رکھے گا اللہ اس سے راضی ہے۔ اچھا اس میں ایک اور عام پہلو ہے کہ فرمایا یہ گیا ہے کہ جیسا اپنے لیے پسند کرو جی ویسا دوسروں کے لیے پسند بالکل صحیح ہے۔ کرو۔ ماں باپ کی کفالت کا مطلب صرف 2 وقت کی روٹی، یا جیسا اپنے لیے پسند کرتے ہو، اپنے لیے اہتمام کرتے ہو ہر معاملے میں جی ضروریات کے، ماں باپ کے لیے اس سے زیادہ اچھا کرو۔ بالکل اصول ہے یہ تھوڑی ہے کہ آپ معلوم ہو رہا ہے کہ اپنے لیے لا کے اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں اور ماں باپ کو اٹھا کے ایسا دے رہے ہیں رات کی روٹی اور سالن نہیں، وہ تو پھر آپ اس کا زیادتی کر رہے ہیں، ظلم ہے۔ ہر وہ شے جو اپنی اصل پر ہے، اصل پر ہے، وہ عدل ہے، اور اصل سے ہٹا لو وہ ظلم ہے۔ اچھا واہ کیا بات ہے، جو اصل پہ ہے وہ عدل ہے، اور جو اصل سے ہٹا دو۔ میرے سب کے چہرے پہ ناک ہوتی ہے، یہ اصل ہے، یہ عدل ہے، اور اگر یہ گدی پہ آ جائے بالکل تو ظلم ہو جائے گا نا۔ ہر آدمی دیکھنے پر عجیب الخلقت بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا۔ لہٰذا ہر وہی کام کرنا ہے جو خود اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ ایک مومن کے لیے ہے تو ماں اور باپ تو اس سے بڑھ کر ہیں بھائی۔ اچھا ماں باپ کا بنایا ہوا گھر ہوتا ہے، اولاد جو ہے اس میں رہ رہی ہوتی ہے، موسٹلی ہمارے یہ ایسے ہی ہے نا، گھر ہم بناتے ہیں، جو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی، بلڈنگز بھی بنی ہوئی، ان کے مالکان جو تھے سب کے موجود تھوڑی ہیں، ان کی اولادیں ہیں نا۔ اسی گھر میں ماں باپ کو جو ہے وہ ایک کونا دے دیا جاتا ہے، بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے اس پلیٹ فارم سے کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ کو کسی کونے میں ڈال دینا جائز نہیں ہے۔ جب تک ماں باپ موجود ہیں، اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھے، تو ان کا حکم گھر پہ چلنا چاہیے۔ روئے زمین کا وہ بد نصیب شخص ہے جو باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتا ہے، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو ناراض کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ اب جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ کہاں سے سرسبز اور شاداب ہوگا؟ کیا بات ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ بالکل جی ہاں۔ اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے یہاں بھی اولڈ ہاؤسز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اولڈ ہاؤسز، تو لہٰذا وہاں کی اس لائف کو دیکھ لو جس کی یہ کاپی کر رہے ہیں۔ کاپی کرنا کس کی چاہیے؟ میں کہتا ہوں کاپی کرو۔ خذ ما، عربی کی ایک مثال ہے، خذ ما صفا دا ما قدر، اچھائیاں اچھائیاں چن لو، برائیاں برائیاں۔ ہم بڑے فخر سے پہلے کہتے تھے کہ ارے معاشروں میں اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتے، جی اب نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ ہے اور یہ سسٹم رکھ رہا ہے کوئی، تو یہ یاد رکھیے کہ اسی لیے وہ اپنے کتے کے لیے بہترین گوشت تو لا سکتا ہے جا کے 1 کلو کا پیکٹ، لیکن ماں اور باپ کے لیے لا رہا ہے، اس کو اولڈ ہاؤسز کے اندر اس نے لے جا کے چھوڑا ہوا ہے، اس کے اندر وہ گیا ہوا ہے۔ اب بتائیے وہ شخص کیسے کہہ لیجیے کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوگا، دنیا والوں کے سامنے سرخرو ہوگا؟ آپ یقین جانیے میں نے ایسے کو دیکھا جس نے باپ کا ذرا دل دکھا دیا، باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ
दर दर जाता है, सिर्फ उधार मांगता है तो कोई आदमी उसको उधार देने को तैयार नहीं होता। क्योंकि जो रेफरेंस था जी वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। खत्म हो जाता है, बाप का रेफरेंस होता है, बाप का। बेसुकून। मैंने अभी प्रोफेसर साहब का तस्करा फरमाया, माशाल्लाह से बहुत अच्छी शख्सियत हैं, आपकी खिदमत बहुत हैं, लोग जानते हैं, लेकिन मैंने आपसे भी तारुफ करवाया तो इनके वालिद मोहतरम का हवाला दिया पहले जी, क्योंकि ये उनका लगाया हुआ पौधा है, उन्होंने इसकी आबियारी की। मैं आपसे एक सवाल मैंने किया था, उसका जवाब मुझे नहीं मिला था। मैंने आपसे ये पूछा कि वो बच्चे जो बासलाहियत होते हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में आपके सामने आते हैं, तो उनको देखकर आप क्या महसूस करते हैं आपके इदारे में? और हर इदारे में होते हैं कई बच्चे, तो फिर उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहनुमाई करते हैं, कैसे मौक़े फराहम करते हैं उनको? शायद साहब, जो बच्चे आते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी इदारे के मुंतज़िम हैं और आपके दिल में अपने इदारे के बच्चों के लिए वही मोहब्बत नहीं है जो आप अपनी औलाद के लिए महसूस करते हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल। जितने बच्चे जो मेरे तालीमी इदारे में आते हैं, मैं यहाँ बड़े बड़े यकीन के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ही कह रहा हूँ कि मैं उन बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझता हूँ। उनकी परेशानियाँ, उनके दुख सुख हम शेयर करते हैं। वो तो है। जब हम, हाँ, मैं आप वो जो बासलाहियत बच्चे हैं उनकी तरवीज के लिए क्या करते हैं? वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। बाकायदा तौर से कॉलेजेस में जो है वो असातिज़ा इकराम मौजूद होते हैं, हम उनको ये ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा था जिसकी सूरत हाल ये थी कि वो आता था और बहुत दूर से आता था, पैदल आता था वो। अच्छा। वो बच्चे को जो है वो जिस तरीके से भी हुआ, उसको और 2-4 और बच्चे थे, उन्हें हमने बाकायदा तौर से सपोर्ट किया। अभी उनमें से एक बच्चा आया है और वो बच्चे ने आके बताया है कि जी बाकायदा तौर से उसने जो है वो जिस तरीके से सपोर्ट की जाती थी, उसके बाद उसने अपना कारोबार यहीं कराची में जमशेद रोड पे जो है उसने अपना कारोबार शुरू किया और वो कारोबार में उसकी बड़ी बरकत हुई। तो सबसे पहले जब वो चीज़ें उसमें कामयाब हुआ तो सबसे पहले वो हमारे लिए वो हम मिठाई लेके आया। वो मिठाई में जितनी मिठास या आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं अपने जो और प्रिंसिपल हजरात हैं उनसे भी ये कहूँगा, और हमने अपने तौर पे ये किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चों के साथ कोई मसाइल है ना, ऐसे ये तो मसाइल वाली बात है और वो करना चाहिए। हाँ, मेरा सवाल, तरबियत की बात आप कर रहे हैं, मेरा सवाल उन बच्चों के से मुतालिक है जो बहुत अच्छे सनाखा हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं, एथलीट बहुत अच्छे हैं, प्लेयर बहुत अच्छे हैं। ऐसे बच्चे जब आपके यहाँ फर्स्ट ईयर की एडमिशन हुए, पहले तो ऐसे बच्चों को उन बच्चों में से निकाल लेना, उनकी सलाहियतों को शनाख्त करना, उनको एतमाद देना, उनकी जो है सलाहियतों की तरवीज के लिए तरबियत का एहतमाम करना, उनको मौक़े क्या करते हैं, कैसा महसूस होता है? नजरें तो तलाश करती होंगी ना बच्चों में कि बहुत सारे आ जाएं ऐसे। शायद आपका हमारा ताल्लुक रेडियो से रहा, जब हमें बड़ी तरबियत मिली और इन्हीं चीज़ों की तरबियत खिराज तहसीन पेश करते। तो अब कमर जमील साहब, ख्वाजा बेगम साहबा, शहनाज सलीम साहबा, जमीर अली साहब और उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। अब इन तमाम लोगों से हमें तरबियत मिली है, हमारे बड़े हमारे आप जानते हैं। अच्छा, इन तमाम लोगों ने हमें तरबियत दी और इन्हीं शोबेजात की तरबियत दी। मैं उन्हीं का फैज़ान है कि मैंने अपने यहाँ कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने हफ्ते तलबा कराया, वो हफ्ते तलबा बड़ा भरपूर रहा और उस हफ्ते तलबा में तमाम हमने प्रोग्राम कराए, क्विज़ वगैरह यानी मालूमात अम्मा का प्रोग्राम भी कराया हमने। उसमें क़िरात, हुस्न क़िरात भी, हुस्न नाद भी, ये तमाम चीज़ें। और उन बच्चों को हमने बाकायदा तौर से पहले कुछ असातिज़ा की जो है वो टीमें बना दी थी और उसके बाद उनके हवाले कर दिया था कि ये इन बच्चों को जो है बाकायदा तौर से इनकी तरबियत की जाए और ये भी बताया जाए कि अगर बाहर मुकाबले में जा रहे हैं, जो हमने भेजा बाकी बच्चों को, तो उससे पहले उनको बाकायदा तौर से वो एतमाद देने की कोशिश की, जिस एतमाद की बुनियाद पर वो आगे जाए। कुछ बच्चे तैयार आते होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार आते होंगे पहले से। अब कुछ बच्चे देखिए तैयार आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सलाहियतें होती हैं, लेकिन उन सलाहियतों को निखारना बड़ा ज़रूरी होता है, उनमें एतमाद की ज़रूरत। आप जानते हैं कि बच्चा आता है, हम भी जब रेडियो गए थे तो शायद वो हमारे पास एतमाद का लेवल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तरबियत ने यह एतमाद का लेवल दिया। तो वही एतमाद का जो हमें दिया गया था वही हम कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बाहर जाके भी मुकाबला जात जीते हैं, वो बच्चे जो है कामयाब हुए हैं और हमारे अपने यहाँ। अच्छा, जब कोई बहुत अच्छा बच्चा इस तरह के मुकाबलों में डिटेक्ट होता है, पता चलता है यार ये तो नया बच्चा है, बड़ा अच्छा है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत फ़ख्र महसूस होता है, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आए हुए बच्चों में आपको एकदम पता चला कि यार ये बच्चा बड़ा अच्छा बच्चा। देखिए मैराथन में हमारे यहाँ जो बच्चा जीता है वो पाकिस्तान का चैंपियन बन गया जी, मैराथन में, मैं आपको बताऊँ। और वो उस बच्चे को हम ढूंढ के लाए थे।
حبیب نام ہے اس کا بچے کا, اور اس بچے کو ہم ڈھونڈ کے لائے تھے. ہمارے جو ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن ہے گوہر صاحب, بڑی محنت کرتے ہیں, اس بچے کو ڈھونڈ کے لائے تھے, اور اس کے ساتھ بھی کچھ تھوڑے سے مسائل تھے, لیکن وہ تمام چیزوں کو ہم نے دیکھا. اور جس دن ہمارے یہاں میراتھن پہلی ہوئی تھی تو میں صبح ہی صبح ان بچوں سے بھی پہلے میں وہاں پر موجود تھا. اور آپ گورنمنٹ نیشنل کالج کے پرنسپل ہیں. الحمدللہ. یہ وہ ادارہ ہے کہ جہاں سے ہاکی میں اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اور دوسرے جو ٹیمیں ہیں بڑے نام بڑے نام گئے اس ادارے سے گئے ہیں نا, یقیناً گئے ہیں. تو کیا آج بھی یہ ادارہ اس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے, وہ کر سکتا ہے. دیکھیے بیچ میں ایک تھوڑا سا ایک ایسا وقت آیا جب شاید بچے جو ہے ہمارے یہاں جب کھیلوں کے میدان نہیں رہیں گے تو اب کہاں لے کے جائیں گے. صحیح. کھیلوں کے میدان نہیں رہے, ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا, وہ فزیکل ایکٹیویٹیز ان کی کم ہو گئی ہیں, وہ صرف اور صرف اس پہ گیمز کی طرف جب چلے گئے. ایسے میں ان بچوں کو ڈھونڈ کے لانا, انہیں ان شعبہ جات کی طرف لانا, یہ ایک بڑا کار محال تھا. لیکن ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب ہوئے. ہم نے کئی کھیلوں میں جو ہے ہماری بورڈ میں بھی پوزیشن رہی, ہم بہت بہتر رہے. وجہ یہ کہ آپ کے سامنے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ لاپرواہی سے کام لیں گے آپ کے اپنے بچے بھی جو ہے بیکار ہو جاتے ہیں, آپ نہ توجہ دیں. میرے دونوں اولادیں, میری دونوں بیٹیاں جو ہیں ماشاءاللہ وہ میڈیکل کے شعبے میں پڑھ رہی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی جو بچیاں جو ہیں وہ اپنا میڈیکل وہ جو گاؤن ہوتا ہے ان کا جو ڈاکٹرز والا پہنتی ہیں, یا وہ بڑی بچی ہماری جب وہ کلینک گئی اور اس کے بعد اس نے آج کل جو کووڈ والوں کو بلو کلر کا ڈریس پہنایا گیا, اس کے بعد وہ گئی, تو وہ جو خوشی ہوتی ہے وہی خوشی مجھے وہاں ہوئی کہ جب بچے میراتھن جیتے, جب وہ بچے جو ہے وہ مقابلہ معلومات عامہ میں جیت کے آئے, تو مجھے بڑی خوشی اس لیے کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی اولادوں کو تربیت دیتے ہیں, ان کی کامیابی بالکل وہی کامیابی محسوس ہوتی ہے. مفتی صاحب, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس قوم کو اس تقسیم سے پہلے میسیج دینا چاہا تو انہوں نے ٹارگٹ کیا نوجوانوں کو, انہوں نے جگایا کہ تم تو شاہین ہو, تمہارا بسیرا جو ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں پر ہے, تم کہاں پڑے ہو, تمہاری اونچی شاہین کہا جس کی سب سے اونچی پرواز ہوتی ہے, جو شکار پر بھی جھپٹتا ہے تو کامیابی کے ساتھ جھپٹتا ہے. پرندوں میں ایک طاقت پرواز بھی اور طاقت شکار بھی, ہر اعتبار سے نظر بھی ماشاءاللہ. تو شاہین کہہ کر نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے, اور اس کا رزلٹ بھی نکلا. تو ہم آج اپنے نوجوانوں کو یہ جو اہمیت ہوتی ہے نا, قوم کی جو ایک پہچان ہوتی ہے, تشخص ہوتا ہے, اس کے تحت مخصوص شعبوں میں نظریاتی طور پر نوجوانوں کی جو ہے وہ تربیت, اس کے لیے آج ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر علامہ اقبال تو ویسے بھی مستقبل کا شاعر, بلا شبہ, اور اس نے جوانوں میں روح پھونکی, اس کو بوسٹ اپ کیا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز بتائیے آپ. ٹھیک ہے نا, ان کو احساس تھا, پتہ تھا کہ لہذا نم کیا. لہذا علامہ اقبال کا جیسے اس کا محبوب حقیقی ہے, صحیح, اور اس کی ان کا ایک جس طرح کے انگریزوں کے یہاں سپر مین ہوتا ہے, انہوں نے وہاں پر قلندر کا کردار ادا کیا. قلندر جو ہے وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر کسی بھی دباؤ میں, ناجائز دباؤ میں, کسی کے کھانے پینے کے دباؤ میں نہیں آتا. وہ تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا, جب بالکل اس کے اندر آ رہا ہے نا. تو ڈاکٹر علامہ اقبال جو کر رہا ہے, یہ ایکٹیویٹیز پہلے شاہد بھائی پہلے بہت ہوتی تھی, اب تو سب جگہ کم ہو گئی. سر میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ ہم ملامت کریں اپنے آپ کو, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بات کریں کہ آج ہم کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کو اس طرح سے تیار. ہاں, تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایکٹیویٹیز کو دوبارہ اسی طرح لانی ہوگی جس طرح سے پہلے تھی. بے شک, ماضی کے اندر جس طرح, اگر یہ کمزور پڑ گئی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے. اس کا وہ طفل کیا لڑے جو کہ گھٹنوں کے بل چلے ہیں, گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آپ بوسٹ اپ کیجئے اور اس طرح کے پروگرام کیجئے. یہ تربیت وہاں ہوگی. کلاس کے اندر تو سبجیکٹ لے رہے آتا ہے, سبجیکٹ لے رہے,
میں ادارے کی میں معاشرے کی بات کروں، تعلیمی ادارے سے باہر آ جائیے سر. ہاں جی ہاں. معاشرے کے اندر جی جی. اب معاشرے کے اندر آپ کس طریقے سے کرو گے؟ آپ کو جس شعبے کے اندر ہے، بہت ساری جگہ بہت سارے اداروں کے اندر یہ جو اس کا روزی روزگار کمانے کے وہاں پر بھی گیمز ہوتے ہیں، بڑے گیمز کے اس کا شعبہ ہوتا ہے پورا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس میں گیمز ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کریں گے تو پھر آپ کے اندر آج ہمارے یہاں سب سے بڑا اسپیکٹ جو ہے وہ پیسہ کمانا نہیں ہو گیا ہے، بس وہی ہو گیا ہے. بس وہی ہو گیا. اس لیے ہو گیا کہ آپ مادہ پرست ہو گئے. آپ کے پاس تو اس کا لوگوں کو اخراجات جو ہے نا لوگ میٹ آؤٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ بے قابو ہیں. ان کو اور کوئی بیچاروں کو نہیں سوچتی کہ یار پیسہ کہاں سے. آج ایک جو نوکری پیشہ آدمی ہے وہ سوچتا ہے یار میں یہ جو پیسہ ہے میرے لیے فیملی کے لیے ناکافی ہے، تو دو بھی نوکریاں کرتے ہیں. جی ہاں بالکل. پارٹ ٹائم بھی نوکری کرتے ہیں. اب جو آدمی 2 نوکریاں کرے گا وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم کہاں سے یہ نکالے بس گا؟ وہ بات آ گئی. بس یہاں پر کیا کرے گا وہ؟ اس جگہ پر آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو پھر عورت کا ماں کا کردار ہے سر. ماں کا کردار ہے. ماں کا کردار بیچاری کا کیا ہوگا؟ ماں کا کردار تو یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ اس کی تھوڑی بہت تربیت ہو کر سکتی ہے جس کے اندر وہ برائی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، کوئی اور چیز نہ کرے. ماں کا کردار اتنا رہے گا. لیکن اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں کہ وہ آگے بڑھے اور کسی میدان میں کوئی مارکا مارے، وہ فزیکلی پھر باپ کا کردار ہونا چاہیے. اچھا اب بات سمجھ میں آتی ہے سر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو مثالی ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے وقت میں ایک وقت گزارا ہے جس میں کچھ چیزوں کا لحاظ خیال نہیں بھی رکھا، تو جب ماں باپ بن جائیں تو پھر وہ مثالی کردار کے مالک ہو جائیں. سچ بولیں، حق بولیں، جھوٹ اولاد کے سامنے نہ بولیں، عبادت کریں. اچھا ماں باپ کو اپنا کردار بچہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے. ماں باپ رول ماڈل ہوتے ہیں اس کے لیے، اور اگر ماں باپ کا وہ کردار نہیں رہا تو یقیناً پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کو تربیت آپ نہیں دے سکتے. بچے پلٹ کے سوال کرتے ہیں آپ نے ہمیں کیا سکھایا، آپ خود کیا کر رہے ہیں. بچہ سوچتا ہے. بچہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے جو آپ کے ریموٹ پہ چل رہا ہے. بچہ وہ کرتا ہے وہ نہیں کرتا جو اس کو بتایا جاتا ہے، وہ کرتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. سب بعض اوقات بچے جب ضد میں آ جاتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ چیزیں کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو یہ معلوم ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں، چونکہ آپ کرتے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. یہ کرتے ہیں بچے. اور آج کا بچہ جو ہے، اب آپ کے جو ایک اس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے نا، یہ واقعی اس نے جو ہے دنیا کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. آپ اس کے لیے اتنے دروازے کھل گئے کہ اس کو بہت کچھ معلوم ہے، آپ سے زیادہ معلوم ہے. آپ اس کی ان معلومات کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کو اس گھر کے صحن میں بٹھا کر اور اپنی جو تربیت ہے اس تک پہنچا دیں. بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے پاس بھی علم ہو. دیکھیے ماں باپ آپ اپنے علم کی بنیاد پہ جیتتے ہیں ہمیشہ. دیکھیے میں نے اب کچھ جب ہم اس سے پہلے پروگرام میں تھے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ کمپیوٹر پہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے معلومات ہوتی ہیں، علم نہیں ہوتا. ان معلومات کو جی معلومات ہے، پورا ڈیٹا جو ہے ڈیٹا بینک ہے، وہ سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، وہ اتھینٹک نہیں ہے. دیکھیں جو ہمارے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دادا دادی نانا نانی ان سب کی زیر سرپرستی گھر اور نانی اور دادی کی کہانیاں وہی تربیت کیا کرتی تھیں. وہ چھوٹی چھوٹی جو کہانیاں ہوتی تھیں ان میں کتنے اخلاقی اسباب ہم نے بچپن میں جتنی کہانیاں لکھی اور پڑھی آخر میں اس میں سبق ہوتا تھا. اور یہ جملہ ہوتا تھا کہ اور اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملا. آج وہ سبق جو ہے وہ منہا ہو گیا. تو دیکھیں نا، جب ابھی بات ہوئی کہ جب آپ اولڈ ہاؤسز میں نانی اور دادی کو اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دیں گے تو آپ کے بچوں کی تربیت ہوگی کہاں؟ آپ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو آپ کے اپنے بڑے تھے جن سے انہیں تربیت ملتی تھی، جن کی وجہ سے آپ سنبھلے رہتے تھے، ان کے سامنے جو آپ یعنی آج ہمارے سابق پرنسپل صاحب تشریف لائے تو میں اپنی پرنسپل والی چیئر چھوڑ کے میں سائڈ پہ بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا ادھر بیٹھو. میں نے کہا سر آپ کے سامنے مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو میرا ایک طالب علم اندر اس وقت کھڑا ہوتا کسی کام سے آیا تھا، تو وہ کہنے کا سر لیکن وہ آپ کی کرسی ہے. میں نے کہا بیٹا ان کے آگے ہی میری کرسی نہیں ہے، یہ میرے. اب دیکھیں یہ چھوٹا سا جملہ اگر اس طالب علم کے ذہن میں بیٹھتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے بہت بڑا کام کیا، مجھے کرنا یہی چاہیے تھا. ہمارے بڑے دادا دادی نانا نانی چچا پھپھو خالہ، ان رشتوں کا اب معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ جی صاحب ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہاری خالہ نے یہ کیا اور تمہارے ماموں نے یہ کیا، اور جو صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ تمہارے چچا نے یہ کیا اور تمہاری چچی نے یہ کیا. جب آپ جو ہے ایک دوسرے کے رشتوں کے احترام کو بچوں کے ختم کر دیں گے بچوں کے سامنے تو بچے تو دونوں طرف ہی برابر کا معاملہ. کیا بات ہے سر. اب کیونکہ ہم نشریات کے آخری مراحل میں ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا جو جس مقصد کے تحت ہم نے 3 گھنٹے اس نشریات میں
अपने नाज़रीन से मुखातिब होकर और आपस में भी गुफ्तगू की। मैं तो समझता हूँ कि हम और हमारे देखने वाले जो हैं वो एक ही ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर रहे हैं और हम साथ शरीक हैं, क्योंकि हम अपने सबके मुआशरती एतबार से अपने घरों की बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं, एक मुआशरत की और एक तहजीब की बात कर रहे हैं। सर, आपका मैसेज इस एहसास के प्लेटफार्म से आज के मोटिव के एतबार से? इसकी मोटिव के एतबार से ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। इंसान को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर अंबिया और रसूल में और तमाम इंसानों में रोल मॉडल हैं। वो सरकार दो आलम के एक एक हुक्म के ऊपर, सरकार दो आलम की एक एक तरबियत पर, सरकार दो आलम के एक एक इरशाद पर, एक एक तकरीर पर अगर हर इंसान अपने आप को ढाल लेगा तो फिर इस मुआशरे के अंदर कोई मायूसी नहीं होगी। मैं एक आपको उसका हदीस कुदसी पेश कर रहा हूँ आपके सामने। हदीस कुदसी के खुद ही रावी जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होते हैं कि खर्च करने पर, जिसलिए अब 3 घंटे से जो बैठे हैं इसी पर बहस हो रही है कि आप, ये रहमतों का महीना है और ये रहमत का वो चल रहा है इसका, और आज 8वां रोज़े की हम वो करेंगे। जुमा वाले दिन ये अशरा ख़त्म हो जाएगा रहमत का, फिर मग़फ़िरत का आएगा, फिर जहन्नम से आज़ादी का। तो लिहाजा ये रहमतों का महीना है, इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, न जाने आइंदा ज़िंदगी वफ़ा करे या ना करे, क्योंकि शरीयत मुताहरा के उसूल के मुताबिक नेकी के अंदर सुस्ती न करना चाहिए, बड़ी जल्दी से और उजलत से देना चाहिए। लिहाजा इसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले आदमी, क्योंकि हुज़ूर पुरनूर सैयदुल आलमीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह किसी के पास माल और ज़र है और वो अगर बुख़्ल से काम ले रहा है, नहीं दे रहा है किसी को, ज़रूरतमंद को, तो अल्लाह तबारक व तआला हदीस कुदसी ये फरमाता है कि मैं भूखा था, जी हाँ, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया है, मैं बीमार था, तूने मुझे करिए मेरी तीमारदारी नहीं की। तो बंदा हैरत से पूछेगा, हैरान होकर पूछेगा कि या रब्बल आलमीन, तेरी शान, तुझे भूख कहाँ लगती है, तू तो जवाद है। जी जी, यानी जवाद की तारीफ ही है जो खुद ना खाए लोगों को खिलाए। अल्लाह खाने की उससे सही वो है, कह लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला पाक है खाने की हाजत से। तो लिहाजा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला से जब वो सवाल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तू फलां फलां जगह था भूखा, उसने मांगा था, अगर तू दे देता तो तसव्वुर कर ले कि वो तू उसको नहीं देता, मुझे देता। सही। इसी तरह फलां फलां जगह तूने पानी नहीं दी प्यासे को या मुसाफिर को, तू अगर उसको दे देता समझ ले मुझे देता। या फलां फलां जगह तू उसका कलीजे बीमार था, उसकी तीमारदारी कर लेता तो समझ ले तूने मुझे किया। तो यानी इसका मतलब ये है कि माज़अल्लाह अल्लाह हमारे पैसों का उसका कलीजे मोहताज नहीं है, वो तो देने वाला है, हम मोहताज हैं उसके। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ये उसकी शान खल्लाकी है, अज़मत है, नुज़रत है, बुलंदी है, और वो सुभान है कि वो अपने बंदों को देना अपने ऊपर तसव्वुर कर लेता है और उसका कर लेता है। तो लिहाजा हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमारे दिल में और जहन में ये हो कि जो कुछ है सब अल्लाह का है, यही अल्लाह का दिया हुआ हम दे रहे हैं। बिलाशुबा सर, अल्लाह को दिया हुआ। उसका सरकार दो आलम घर में तशरीफ लाए, देखा, पूछा उम्मतुल मोमिनीन से कि घर में कुछ बाकी है, तो उसका उन्होंने कहा कि हाँ बस सब तकसीम, वो क्या हुआ गोश्त जो ज़बा हुआ था, कहा वो सब तकसीम हो गया, 2 रानें बाकी हैं। फरमाया यूँ ना कहो, जो 2 बाकी हैं ये फ़ानी है, जो तकसीम हो गया वो क्या बात है। सर वक्त बहुत कम है मेरे पास, आपका मैसेज भी मुझे चाहिए था, आपका कैमरा ये है सर। जो देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम, उन तमाम से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो हमने एक नज़म पढ़ी थी अंग्रेज़ी की और उसमें ये कहा गया था गॉड लिव्स अमॉन्ग द पीपल। वही जो हज़रत ने फरमाया वही बात है। हम तमाम तर इबादतें करें, सब कुछ करते हैं, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है, बड़ा तर चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन तमाम इबादतों को करते हुए हम अगर बंदों के हक़ नहीं दे रहे, लोगों की भूख प्यास का हमें एहसास नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी इबादतें तो हैं लेकिन बेरूह हैं। हमने उस फ़लसफ़े को समझा ही नहीं कि जो ये दीन हक़ हमें दे रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन महसिन इंसानियत है। हमें सिर्फ़ इस चीज़ को याद रखना है कि अगर एक शख्स जो है वो भूखा प्यासा है और हम उसकी भूख प्यास में मदद नहीं कर रहे हैं
پھر ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ عبادتیں قبول کریں، لیکن دیکھیں وہ بے روح معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ کو دکھ سکھ کا احساس نہیں ہے لوگوں کے، تو پھر آپ کہاں کے انسان ہوئے؟ جب آپ انسان ہی نہیں ہوئے تو پھر آپ کہاں کی عبادتیں اور کیسی عبادت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، محترم پروفیسر عزیر احمد مدنی صاحب، اور دانیال ماشاءاللہ جبران رحمانی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن میں 3 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ رہے. ہمیں دنیا بھر میں ARY USA اور ذوق USA کے ساتھ ساتھ ARY QTV کے ناظرین نے بھی جوائن کیا. ہم نے احساس کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے. ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں. ڈونیشن ہاٹ لائنز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں، اس کے نمبر کو نوٹ کیجیے گا. ہم اپنی نشریات کے سلسلے کو اس ماہ مبارک میں روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ شریک رہیے، نیکی کا سفر ہے، اس میں ہمارے ہم سفر بن کر ہمارے ساتھ چلیے تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنی آخرت کا سامان کر سکیں. میں جبران رحمانی سے درخواست کروں گا ایک کلام کی، اور آپ سے چاہوں گا اجازت. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شاہد مسرور آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بنے مانگے دیا اور اتنا دیا، بنے مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے